अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है क्लास? ठीक है बेटा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे बेटा। हमारे आज से कबल 50 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमारा अहादीस का पोर्शन भी मुकम्मल हो चुका है। 42 अहादीस जो है वो हमने मुकम्मल की हैं बेटा, और इसके अलावा हमने सूरह बकरा के 15 रकू जो हैं वो मुकम्मल किए हैं। तो आज हम बढ़ते हैं बेटा सूरह बकरा के रकू नंबर 16 की तरफ। आपको पता है कि हम हिस्सा कुरानी कर रहे थे, ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि 15 रकू आप पहले मुकम्मल कर चुके हैं। 16वां रकू हदीस को मुकम्मल करने के बाद शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपकी किताब का सफ़ा नंबर 192 है, ठीक है। रकू थोड़ा सा तवील है लेकिन आसान रकू है। पिछले जो आप रकू पढ़ चुके हैं सूरह बकरा के, उन्हीं में से सिलेक्टिव चीज़ें यहाँ पे बनी इसराइल कौन थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्सा कुरानी करीम निकाल लीजिए बेटा, और दोबारा तर्जमे और तफसीर को शुरू कीजिए। तर्जमे और तफसीर पे फोकस कीजिए बेटा। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं। दिसंबर में भी कोई बहुत अच्छा आउटपुट नहीं था आपका, आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत है। आप तफसीर के ऊपर फोकस कीजिए। पहले मैंने आपको तर्जमे के लिए कहा था, लेकिन अब आप जब भी तर्जमा पढ़ते हैं तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा तफसीर का हिस्सा भी उठाइए, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह ये 5 रकू मुकम्मल करने के बाद, हमारे 5 रकू बाकी हैं, हमारे सूरह बकरा आधी हो जाएगी, ठीक है। सूरह बकरा के निस्फ रकू, कुल 40 रकू हैं। और सूरह बकरा पे अगर हम एक नज़र डालें तो बेटा आप अपने सिलेबस में बेशुमार चीज़ें कर चुके हुए हैं। अब जो शुरू होता है बेटा वो कहाँ से शुरू होता है? जो चीज़ें हमने की तो तकरीबन आधे बनते हैं जो हमने किए हैं। ईमान बिल गैब की अहमियत हमने की थी पहले रकू के अंदर। मुत्तकीन की सफ़ात या उनकी शान बयान हुई थी। मुनाफिकीन के औसाफ बयान हुए थे, ठीक है। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत से, नियाबत से नवाजा था, उसका जिक्र है। फिर आदम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइश हुई थी, ठीक है, दरख्त के ज़रिए, उसका जिक्र है। बनी इसराइल के अहवाल आपने पढ़े, कौम बनी इसराइल के, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से जो कौम थी उसके अहवाल पढ़े। फिर चंद वाक़यात का जिक्र आपने पढ़ा जिसमें किस्सा हारूत और मारूत था, ठीक है। तफसील के साथ आपने पढ़ा बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी इमामत के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने को कैसे इमामत बनाया। इस्लाम की क़दामत के बारे में पढ़ा। तहवील किबला का हुक्म, ठीक है बेटा। तहवील किबला का हुक्म जो है वो आपने पढ़ लिया है, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। नहीं बेटा, तहवील किबला का हुक्म जो है वो इससे अगले रुकू में है। जो आज हम जो रुकू मुकम्मल कर रहे हैं, तहवील किबला का रुकू उसके बाद आएगा, ठीक है। हम इंशाल्लाह अगले रुकू में इसको पढ़ेंगे। हयात शोहदा के बारे में पढ़ेंगे, फजीलत सब्र के बारे में, आगे नेकी का कुरानी तस्वुर। ये बेटा अगले 20 रुकू हैं जो हमने नहीं पढ़ने, यानी आपके सिलेबस में ये शामिल नहीं है। आप खुद से मुताला करना चाहो, तफसीर का शौक हो तो आप खुद सूरह बकरा मुकम्मल कर सकते हो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज का रुकू शुरू करते हैं। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 192 है, अगर आप वहाँ से करना चाहिए। रुकू मुझे गूगल से भी नहीं मिल सका है तो मैंने फिर आपकी किताब का ही उठा के उसको पेस्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सह। वमन यरगबु, और कौन है जो फिर जाए, अन मिल्लति इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीम में या दीन इब्राहीम से, और कौन है जो दीन इब्राहीम से फिर जाए, इल्ला मगर ये कि मन सफिहा नफ्सह, जिसने बेवकूफ़ बनाया अपनी जान को, वलक़द इस्तफ़ैना, जो खुद ही बेवकूफ़ हो, ठीक है। वलक़द इस्तफ़ैनहु, वलक़द और यकीनन तहक़ीक़, इस्तफ़ैनहु हमने उसको चुन लिया, मुंतखब कर लिया, फिर दुनिया दुनिया में, व इन्नहु फिल आखिराती, और वो आखिरत में भी लमिनस सालिहीन, सालिहीन में से होगा, नेक लोगों में से होगा, ठीक है। और अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं कि कौन है जो दीन इब्राहीम से अपना मुंह मोड़ ले, सवाए उसके जिसने अपने आप को खुद बेवकूफ़ बनाया, खुद बेवकूफ़ साबित किया। और हमने तो उसको चुन लिया दुनिया में, यानी दुनिया में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों में से थे, और आखिरत में भी वो सालिहीन में से होंगे। इज़ क़ाल लहू, जब कहा उससे, लहू से, रब्बुहु उसके रब ने, अस्लिम इस्लाम ला, फरमा बरदार हो जा, ठीक है। क़ाल उसने कहा, असलम तुम्हें फरमा बरदार हुआ, लिरब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब के लिए। अल्लाह ताला यहाँ उनकी क्या खूबी बयान करें कि जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि सर झुका दे, तो उन्होंने क्या कहा, मैंने अपना सर झुका दिया। किसके लिए झुका दिया? जो कि
رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے لیے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ ووصا اور وصیت کی بہا اسی کی ابراہیم ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یعقوب اور یعقوب کو، اور اسی بات کی وصیت، اچھا یہ ابھی وصیتیں چلیں گی انبیاء کرام کی، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ ووصا ابراہیم ووصا بہا ابراہیم بنی ہی یعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، یا بنیجا اے میرے بیٹو، ان اللہ استفا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، استفا ہوتا ہے چن لینا، پسند کر لینا، لکم تمہارے لیے الدین دین کو، فلا تموتن، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں اب یعقوب نے بھی یہی بات اپنے بیٹے کو کہی، اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا، کس کو؟ ہم دیکھیں پہلے سے جانتے ان الدین عند اللہ الاسلام، کے دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا الا مگر یہ کہ وانتم مسلمون جبکہ تم مسلمان ہو، تو تم نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہیں، تمہارا خاتمہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے کیا آتا ہے، ام کنتم شہداء، اگر ام کنتم ام کیا کنتم تم تھے شہداء حاضر، اذا حضر جی اذا حضر جب آئی یعقوب یعقوب کو الموت موت، اور کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تمہارے رب کی، آپ کے رب کی، و الہ اور اس رب کی، اس معبود کی، آبائی کا جو کہ آپ کے آبا ابراہیم ابراہیم کا، و اسماعیل اور اسماعیل کا، و اسحاق کا اور اسحاق کا رب تھا، الہ واحد ایک معبود تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود تھا، اور ایک معبود الہ واحدہ ایک معبود تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب بھی اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تِلْكَ أُمَّةٌ یہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، قد خلت جو گزر چکا، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی اس کے اپنے اعمال ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا اس بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے تھے، تم سے ہرگز اس بارے میں سوال نہ کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ ابو والوں نے کہا، كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہدا یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدو تم ہدایت پاؤ گے۔ اچھا اب یہ سارے گروہ کیا کہتے ہیں کہ یا تم یہودی ہو جاؤ، یعنی یہودی یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تہتدو ہدایت پاؤ گے، اور یہ کیا کہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم ملت ابراہیم حنیف یکسو ہونے والے، بلکہ ابراہیم کا دین سیدھا دین ہے، وما کھان من المشرکین اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھا۔ قولوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہو قولو کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل اور جو اتارا گیا الینا ہماری طرف، وما انزل اور جو اتارا گیا تھا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اسماعیل کی طرف، و اسحاق اسحاق کی طرف، و یعقوب یعقوب کی طرف، الاسباط اور اولاد کی طرف، یعنی اور ان کی اولاد کی طرف جو اتارا گیا۔ اسباط ویسے بولتے ہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کی اولادوں کی طرف اتارا گیا ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ وما اوتیا اور جو کچھ دیا گیا، وما اوتیا اور جو دی گئی موسیٰ موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون وما اوتیا اور نہیں دی گئی نبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور جو بھی وما اوتیا اور جو بھی دی گئی وہ نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے لیے سب فرما بردار ہیں۔ فَإِن پس اگر آمنوا ایمان لائیں، بمثلی جیسا کہ مثال ہے آمن تم ایمان لائے ہو بھی اس کے ساتھ، فقط اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے، پھر اگر یہ بھی ویسا ایمان لائیں جیسا تم لائے جیسا آپ لائے تو بے شک انہوں نے ہدایت پائی۔ وَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بے شک فَإِنَّمَا هُمْ بے شک وہ ہو گئے فی شقاق دور گمراہی میں، تو یہ تو مخالفت میں ہی ہو گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
پس اللہ جلد ہی ان کو تجھے کافی ہوگا ان کے مقابلے میں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے جلد ہی کافی ہوگا. وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں بیٹا اللہ کی صفات کو اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَمَنْ اور کون ہے احسنا جو اچھا ہو من اللہ اللہ سے صبغہ رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کل کہہ دیجیے اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ان سے کہہ دیجیے کیا یہ آپ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مخلصون اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. ام کیا تقولون تم کہتے ہو ان ابراہیم بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور یعقوب الاسباط اور ان کی اولاد کانوا ہدی او نصارا یہودی تھے یا نصرانی تھے. کیا تم ایسی بات کہتے ہو کہ ابراہیم یا اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا عیسائی تھے. کل کہہ دیجیے انتم عالم ام اللہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ. کل کہہ دیجیے انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو بہتر جانتے ہو ام اللہ یا اللہ جانتا ہے. ومن ازلم اور کون ظالم ہوگا ممن اس شخص سے بڑھ کر قتم چھپائے شہادتن گواہی کو عندہ جو اس کے پاس من اللہ اللہ کے ہاں سے. اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کے ہاں سے کوئی گواہی آئی. وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو. تلک امۃ قد خلت یہ بھی ایک امت ہے جو گزر چکی. لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا. ولا تسألون اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اما اس بارے میں کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے اور تم اس بارے میں ہرگز سوال نہیں کیے جاؤ گے جو وہ کیا کرتے تھے. جی کیا باتیں آپ نے بیٹا بنیادی طور پہ اس میں پڑھی. ملت ابراہیمی کے بارے میں پڑھا بیٹا. اچھا آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہم چیز بعد میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ملت ابراہیمی جیسا دین اختیار نہیں کیا. ان کے اعمال ان کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے اعمال بعد والوں کے لیے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہر کوئی جو ہے چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ نصرانی ہے چاہے وہ مسلمان ہے بیٹا وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد اپنے آباء و اجداد میں سے شمار کرتے ہیں. ان کو اپنا جد مانتے ہیں بیٹا بڑا مانتے ہیں. آپ دیکھیں ہر نبی کے پیروکاروں نے دوسرے نبی کے حوالے سے اعتراضات کیے. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو نہیں مانا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا. ہمارا تو عقیدہ ہی مکمل ہی نہ ہوتا جب تک ہم لا نفرق بین احد من رسولی ہم رسولوں کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہی مکمل اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان کے درمیان تفریق کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. عزت و احترام کے حوالے سے تمام انبیاء کرام برابر ہیں تمام من جان باللہ تھے. ٹھیک ہے. لیکن باقی انبیاء کے بارے میں باقی ملتیں اور امتیں اختلاف کرتی ہیں. لیکن ایک اور بات جو یہاں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سب متفق ہیں کہ وہ جد الانبیاء ہیں. ٹھیک ہے. وہ انبیاء کرام کے جد ہیں اور سب اپنی نسبت ان کی طرف کرنا پسند کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی کی بات بیان کر رہے ہیں انہی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کیا اہمیت ہے. تو ملت ابراہیمی سے تو صرف وہی انکار کر سکتا ہے بیٹا جو خود ہی بے وقوف ہو جو خود ہی عقل نہ رکھتا ہو. ورنہ تو ہر مذہب کے پیروکار اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کی طرف کرنے کو پسند کرتے ہیں. عمومی طور پہ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے. اب ملت ابراہیمی کی فضیلت دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اس ملت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو خود چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایسی ملت کو چھوڑنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا اپنی کتاب میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا. اور اس کا اسی بات کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت بیٹا کیا تھی جب ان کا وقت وفات آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے. اپنی اولاد سے پوچھا تو انہوں نے کہا مسیح کی عبادت کریں گے جس پر ہم نے آپ کو دیکھا. ٹھیک ہے. گویا اسی دین کے اوپر مرنا اور اسی دین کے اوپر جینا اور اسی دین کے اوپر مرنے کی وصیت فرمائی تھی. ٹھیک ہے. اور اب آگے اگر ہم یعقوب علیہ السلام کی وصیت دیکھیں تو وہ بھی ہمیں ایسے نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو اسلام پر جمے رہنے کی وصیت کی تھی. ٹھیک ہے بیٹا. کہ آخری وقت میں انہوں نے اپنی اولاد کو اسی بات کا حکم دیا. اسی پس منظر میں یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے
کیا تم اس وقت حاضر تھے جب وہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے، جب ان کا وقت آخرت قریب آیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ تم میرے اطمینان کے لیے مجھے بتا تو دو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ٹھیک ہے، ما تعبدون من بعدی، تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، ٹھیک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا رب تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا رب تھا، جو یعقوب علیہ السلام کا رب تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی تسلی ہوگی۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ ہر امت جو ہے وہ ذمہ دار ہے، لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت۔ یعقوب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس کے بعد سلسلے چلتے گئے، ٹھیک ہے، نئے نئے لوگوں سے واسطے پڑھتے رہے، امتیں آتی گئی، اور آپ دیکھیے کہ اب اس امت میں جو یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تھی اور اس موجودہ نسل میں جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مد مقابل تھی، کتنا بڑا فرق تھا۔ دیکھیں وہ تو ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والے تھے، تو اس اصول کا تقاضا یہ تھا یہ بھی ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کہ دو الگ جماعتیں بن گئی، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے ان کے اعمال ان کے لیے تھے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم بنی اسرائیل کا وہ گروہ ہو جو بد اعمال ہیں، تمہارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جو یعقوب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، غرض تم اور وہ الگ الگ جماعتیں تھی، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ان کے انجام ان کے لیے ہیں، اور جب رب کے پاس پہنچو گے تو تم بھی اپنے اعمال دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس کا اجر ان کو ملے گا اور تم اپنے اس کے حساب سے سوال بھگتو گے۔ اللہ کے ہاں تم سے تمہارے باوجداد کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دین ابراہیمی کی اہمیت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام میں کس سے کعبۃ اللہ میں ہم یہ سارا پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کس طرح انہوں نے خانہ کعبہ کی تعریف کی تھی، اور آپ دیکھیں کہ دین ہم بات کر چکے پہلے بھی کہ تو وہ تو صرف اسلام ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام فطری دین ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ تو صرف یہی ہے، انہوں نے کیا کہا کہ کانوا ہدن او نصارا، یا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی ہو جاؤ نصارہ ہو جاؤ، ہدایت تو صرف جو ہے وہ نصرانی بننے میں یا جو ہے وہ یہودی بننے میں نہیں ہے، بلکہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، ان کے پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انتہائی پاک باز یکسو انسان تھے، ایک طرف لگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے تمہارے جیسے رویے اختیار نہیں کیے، اسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ ہی ابراہیم یہودی تھا نہ ہی نصرانی تھا، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھا، تیسرے گروہ کی بھی مذمت کر دی گئی، بلکہ وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب اگلی آیتیں دیکھیں نا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، ایمان والے کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، یہود و نصارہ کو کیا جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 136 اور 137 میں، قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے، ان سے کہو کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا اللہ نے ہماری طرف، یعنی مسلمان تو ہوا جو ان سب کے پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہودیت یا نصرانیت تو قبول کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے مسلمانوں کی طرف سے یہ جواب ہے کہ تم ان یہودیوں نصرانیوں سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر اس چیز کو قبول کرتے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کیے ہے، مثلا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پر جو بھی اترا، ہم اس کے ساتھ ساتھ اس ہدایت پر بھی یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوئی۔ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، لہٰذا یہاں پر ان کو نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر تم ہدایت نہیں پاؤ گے تو تم دور گمراہی میں جا گرو گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ٹھیک ہے۔ اور یہ رائے نجات نہیں ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے، نہ یہود کا راستہ سیدھا راستہ ہے، نہ نصارہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ لوگ تو خلاف حقیقت چل رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہمارے مخالف ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا پھر آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے راستے پہ چلنے دو اور تمہاری طرف سے اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کو چلنے دو جو روش انہوں نے اختیار کی اس کے پر، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے، صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، رنگ میں اللہ سے بڑھ کے کون اچھا ہے۔ اس سے مراد بیٹا یہی ہے کہ جیسے مولانا مودودی نے کہا صبغۃ اللہ کے دو ترجمے، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اچھا، عیسائیوں کے یہاں ایک رسم ہوتی ہے جس کو بپتسمہ بولتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص سید قبول کرتا ہے اس سے پہلے اسے غسل لینا پڑتا ہے، اور وہ غسل جو ہے نا جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ یہ شخص جو ہے پہلے گناہ گار تھا اور غسل لینے کے بعد عیسائیت میں داخل ہوتے وقت یہ پاک ہو گیا، اس کو استباق یا بپتسمہ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کو بھی دیا جاتا ہے جن کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ انسان پیدائشی طور پہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو بھی جنا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، جب وہ یہ غسل لے لیتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہیے، یہ پانی کے رنگ نہیں ہوتے کہ گولڈن کلر تمہارے پر چڑھ جائے گا تو تم نیک و پاک صاف ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رنگوں سے مراد اللہ کی صفا، جیسے وہ غفور الرحیم ہے، تم بھی رحم کرو، تم بھی درگزر کرو، تم بھی دوسروں کے کام آؤ۔
اللہ کے معاملے میں جھگڑا نہ کیا جائے جو بھی بات کی جا رہی ہے تمہارے اعمال. دیکھیں سمپل سی بات, اللہ نے رسول دیجیے, تو جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے, بحث کی ضرورت کیا ہے؟ جب کوئی بات نہیں سنتا, جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قائل نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہتا ہے نہ کرنا چاہتا ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس کے لیے اس کے اعمال ہیں, دوسرے کے لیے دوسرے کے اعمال ہیں. ٹھیک ہے, اور اعمال ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے. زبردستی ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے, زبردستی اطاعت کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہر شخص کے اپنے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے, ان کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اب یہود و نصارہ کا جو غلط عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ جلیل القدر انبیاء ان کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو یہ سب کے سب یا یہودی تھے یا عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جلیل القدر انبیاء یہودی یا عیسائی تھے. تمہارا کیا خیال ہے کہ ایسے تھے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام یہودیت و نصرانیت کے وجود میں آنے سے پہلے گزر گئے تھے. وہ تو ایک امت اکت خلط, ٹھیک ہے, جو پہلے گزر گئی. اس وقت یہودیت و نصرانیت کو تو نام و نشان بھی موجود نہیں تھا, یہ تو تم نے بعد میں نام رکھ دیے. پہلے تو دین اسلامی تھا. پھر کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا, ومن ازلم ممن افترا, جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کرتا ہے, ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده, جو اللہ کے پاس نشانیاں. دیکھیں ہم نے شروع کے رکوع میں پڑھا تھا نا کہ یہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے جو نشانیاں ہیں, ان کی شخصیت کے حوالے سے جو نشانیاں ہیں, جو نبوت کی نشانیاں ہیں, ان کو چھپاتے ہیں. تو یہاں وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں کی, وہ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کو اللہ نے ہدایت دکھا دی لیکن وہ پھر بھی چھپا رہا ہے. تو اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ان سب کرتوتوں سے اللہ واقف ہے. تم اپنے باپ دادا کے بھروسے پہ نہ رہنا کہ ہم انبیاء زادے تھے تو تمہاری نجات ہو جائے گی. ان کا کیا ان کے ساتھ ہے اور تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہوگا, اور جو کچھ تم کرو گے اس کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اعمال کس درجے کے تھے. ٹھیک ہے, لہٰذا تمہیں صرف نسبت جو ہے وہ نجات نہیں دلا سکتی. ٹھیک ہے بیٹا, اس کو پڑھ لیجئے گا. بنیادی طور پہ یہ ملت ابراہیمی کی فضیلت بتا رہا ہے, اور اس کے حوالے سے جو ہدایت کے حوالے سے یہود و نصارہ کی باتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ, نصارہ بن جاؤ, فلاح پاؤ گے, کامیابی پاؤ گے, تو یہ درست نہیں ہے. نہ یہودی بننا ہے نہ نصارہ بننا ہے, یہ تو بہت بات کی پیداوار تھی, یہ تو بات کے دیے گئے نام ہے. آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے, اور اب تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت کی پیروی کی جائے گی, لہٰذا یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس کو پڑھ لیجئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.